अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। किसी भी तहरीक का तसलसल उसकी कामयाबी की ज़मानत होता है। तादाद अहम होती है, लेकिन तादाद किसी मकसद की सच्चाई की दलील नहीं होती। 3 साल से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। छापे, गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद, सज़ाएँ और नाअहलियाँ, क्या क्या इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। जबर, जुल्म और ताकत के हर हथकंडे का मुकाबला किया, लेकिन हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना कि नारा 3 साल पहले भी यही था और आज भी वही है कि सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, जिसकी वजह से इमरान खान को 2 साल से जेल में डाला हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ को सियासी धारे से आउट करने के लिए हर हरबा जायज़ समझा जाता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ डर और खौफ के ये तमाम बुत तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने बड़ी तादाद में इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा, मुल्कगीर सतह के ऊपर एहतजाज किया। आप अगर हुकूमती ये तर्जुमानों की सुने ना, तो आपको ये लगेगा कि ये एहतजाज जो है ये तो बस बुरी तरह नाकाम हो गया है, क्योंकि नंबर्स नहीं थे। वो कहते हैं हर कोई वैसे एक ही वही घिसा पिटा जुमला बोलता है कि जी कितने आदमी थे, जिसकी बुनियाद पर फिर ये दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर वो कम हो गई है, ख़त्म हो रही है और हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद अब कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं रहा। अगर ख़तरा नहीं रहा तो फिर इतना पैनिक क्यों है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान सैकड़ों वर्कर्स को क्यों गिरफ्तार किया गया? ये मेन स्ट्रीम मीडिया को क्यों खुसूसी हिदायत दी गई? और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बात नंबर्स की नहीं है, क्योंकि रियासती वसाइल और ताकत का इस्तेमाल करके नंबर्स को तो शायद मैनेज किया जा सकता है, लेकिन सोच के ऊपर पहरे नहीं बिठाए जा सकते। अब आप देखें कि आज भी हर टॉक शो, हर व्लॉग और हर पॉडकास्ट का मौजू यही है। तो अकल के अंधों को कोई ये समझाए ना कि आज के डिजिटल दौर में किसी कॉज की कामयाबी का अंदाज़ा सड़कों पर मौजूद तादाद से नहीं बल्कि डिजिटल ट्रैफिक से लगाया जाता है, जहां मौजू एक ही है और वो है इमरान खान की रिहाई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और इसके खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन, लोग घरों में बैठकर अपनी वर्क प्लेसेस पर इस कॉज से जुड़े हुए हैं और यही वो खौफ है जिसने ताकत के ऐवानों में बैठे लोगों की नींदें हराम की हुई हैं। चूँकि सब कुछ जो करके देख लिया है, लेकिन अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाले इस जुल्म को कबूल करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती है। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं ये कल के एहतजाज की। इस बार माजी से सबक सीखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई थी। एक बड़ा इज्तिमा करने के बजाय छोटी छोटी रैलियाँ निकाली गई। बड़े बड़े शहरों के अंदर एक से ज़ायद मकामात पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। चले, मैं खैबर पख्तूनख्वा की आपसे बात नहीं करती, चूँकि फिर वो कहते हैं ना जी वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट वो पंजाब वाला एहतजाज है, जहाँ गुज़िश्ता 3 सालों से हज़ारों वर्कर्स के खिलाफ 9 मई के केसेस कायम हैं। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी को जुर्म तस्वुर किया जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तो दूर की बात है, उनके MPAs MNAs के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई। इसलिए पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कई पार्लियामेंटेरियंस ने ये खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ली हुई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इस माहौल में भी सिर्फ लाहौर में 5 जगहों पर एहतजाज हुआ। ऐवान अदल के बाहर जिस तरह 80 साला रेहाना डार को घसीट कर गिरफ्तार किया गया, जनाब वो इंतहाई शर्मनाक है। ये वही रेहाना डार हैं जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन जीत चुकी थी, लेकिन बाकी मुल्क की तरह ये सियालकोट में भी झड़लू चला। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस एहलकार उन्हें ज़बरदस्ती वैन में बिठा रहे हैं। अब कोई ज़रा उनसे पूछे कि 80 साला खातून से आखिर इस हुकूमत को क्या ख़तरा है, लेकिन वो क्या जवाब देंगे? जवाब तो वो लोग देंगे जो किसी अखलाक या अकदार को मानते हैं। इसी तरह आलिया हमजा की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। लीडरशिप और वर्कर्स की चादर और 4 दीवारी को पामाल किया गया और सब कुछ एक खातून वजीर आला के ज़ेर इंतज़ाम सूबे में हुआ जो खुद को पंजाब की माँ कहलवाना पसंद करती हैं। फिर यही सूरत हाल मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद और पंजाब के दूसरे शहरों में रही। कहीं पर वर्कर्स की जानिब से कोई तकरीबी मज़ाहमत नहीं की गई। इस हिकमत अमली को गुरिल्ला एहतजाज का नाम दिया गया। अच्छा, जहाँ पे पुलिस पहुँचती वहाँ से वर्कर्स डिस्पर्स हो जाते और किसी दूसरे मकाम पर जाकर ज़ाहिर होते। सारा दिन ये पुलिस और वर्कर्स की आंख मचोली जारी रही।
ایک اہم بات کہ اس پلان کو میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، ان مقامات کو اوائڈ کیا گیا جہاں عام طور پہ احتجاج ہوتے ہیں۔ اب مثلاً لاہور میں مال روڈ پر پولیس کی ہیوی ڈپلائمنٹ تھی، لیکن مال روڈ کو احتجاج کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ پنجاب کے تناظر میں یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ 2 سال میں پہلی مرتبہ اس قسم کا احتجاج ریکارڈ ہوا، جو کہ پنجاب کے ورکرز کے لیے ایک بڑی نفسیاتی کامیابی ہے، چونکہ جس بے دردی سے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا گیا ہے، اس کے خلاف اتنی مزاحمت بھی قابل تعریف ہے۔ اسی طرح کراچی کے مختلف مقامات پر پاکستان تحریک انصاف کے حامی جمع ہوئے، 50 سے زائد ورکرز کو وہاں پر بھی گرفتار کیا گیا، اور بلوچستان اور کشمیر سے بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں جہاں ریاست نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن جناب سب سے انہوکا کام وہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اب پلان کے مطابق تمام ایم این ایز اور سینیٹرز نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل جانا تھا۔ اب کچھ تو پہلے چلے گئے جنہیں راستے میں مختلف مقامات کے اوپر روکا گیا، لیکن کچھ کو پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلنے میں دیر ہو گئی، جن میں شہریار آفریدی، عامر ڈوگر اور علی محمد خان شامل تھے۔ جب وہ اڈیالہ کے لیے باہر نکلنے لگے تو پتہ چلا کہ جناب پارلیمنٹ کے تو تمام خارجی جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اس پر اراکین اسمبلی نے ظاہر ہے کہ اسپیکر سے رجوع کیا۔ اب ذرا آپ اسپیکر کا جواب سنیں اور اندازہ کریں کہ کس قسم کی رجیم اس وقت ملک میں حکمرانی کر رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ اسپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین ہونے کے ناطے خارجی دروازے کھولنے کا حکم دیتے، وہ جناب یہ کہنے لگے کہ یہاں آپ لوگ محفوظ ہیں، باہر گئے تو گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ حال ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کا، جو کہ انتظامیہ کے ہاتھوں اس وقت کھلونا بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ کوئی پہلا موقع تھوڑی ہے، یہ وہی اسپیکر ہیں جن کے ہوتے ہوئے اسمبلی بلڈنگ پر ریڈ کیا گیا، نقاب پوش اہلکار زبردستی اراکین کو اغوا کر کے لے گئے، جس کے بعد یہ پھر خوب ٹیسوئیں بہاتے رہے، مگر پھر یہ کہہ کر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ انکوائری رپورٹ میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ اور اس بات کی نشاندہی پھر محمود خان اچکزئی نے اسمبلی فلور پر کی، کہا کہ آپ کے ممبرز کو یہاں سے کھینچ کر نکالا گیا، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ممبرز کی درگت کیوں بنائی گئی۔ اگر آپ کسٹوڈین رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بحث کرائیں۔ اب بھلا بتائیے کہ کیا اسپیکر ان لوگوں کے خلاف بحث کروا سکتے ہیں جن کی بدولت وہ فارم 47 سے جیتے اور اسپیکر منتخب ہوئے ہیں؟ بجائے اس کے کہ وہ اس مجبوری پر ندامت کا اظہار کرتے، انہوں نے ماضی کی مثالیں دینا شروع کر دی۔ لیکن تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ماشاء اللہ ادوار میں بھی کبھی پارلیمنٹ کا تقدس اس طرح سے پامال نہیں کیا گیا جس طرح ایاز صادق کے دور میں ہوا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہ ہو اس کا کام ہی پھر معذرت خواہی ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ ادارے اور عہدیدار تو معذرت خواہی سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اپنے اقدامات کی ٹائمنگ اور دیدہ دلیری سے باور کراتے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارا یہ الیکشن کمیشن ہے۔ اب گزشتہ روز جب ملک گیر احتجاج ہو رہا تھا تو الیکشن کمیشن جوابی کارروائی میں لگا ہوا تھا۔ کمیشن نے 9 اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے پیغام دیا ہے کہ یہ ہے ووٹ کی عزت، جن کو نااہل کیا گیا ہے ان کو اگلی عدالت سے رجوع کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے۔ حالانکہ ایک عام جو پریکٹس ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، کیونکہ اپیل کو ٹرائل کا تسلسل سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر اگلی عدالت سے یہ فیصلہ ختم ہو گیا اور اس دوران ضمنی الیکشن کے بعد نئے اراکین نے حلف بھی لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر وہ سارا عمل وہ کالعدم ہو جائے گا؟ لیکن اس سوال پر تو وہ غور کرے نا جسے مستقبل کا پتہ نہ ہو۔ کیا پتہ الیکشن کمیشن کو معلوم ہو کہ اگلی عدالتوں نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے نا، ظاہر ہے 10 سالہ منصوبے کی جزیات تو پہلے سے طے کی جاتی ہیں کہ کب، کیوں، کہاں اور کس کس کو فکس کرنا ہے، ورنہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز سمیت 9 اراکین کو نااہل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اتنے اراکین کا ایک ساتھ نااہل ہونا بہت بڑا واقعہ تصور ہوتا ہے، لیکن یہاں تو نااہلیاں معمول کی کارروائیاں بن گئی ہیں۔ اچھا ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے ایک ایسا کمیشن کر رہا ہے جس کے اراکین کی جو مدت ہے وہ تو کب کی ختم ہو چکی ہے، یہ ایکسٹینشن پر چل رہے ہیں۔ اب جنہوں نے انہیں ایکسٹینشن دی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا پاس بھی رکھنا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نئے کمیشن کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر نے ہی تو نام دینے تھے۔ کمیشن نے کہا کہ اچھا
اس سے پہلے کہ اپوزیشن لیڈر اپنا آئینی اختیار استعمال کریں، آپ یہ لیں ہمارا ایکسیڈنٹڈ آئینی اختیار. اب اس کے خلاف کیا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہائی کورٹ سے ہی رجوع ہو سکتا ہے نا، جہاں سب کو ہی پتہ ہے کہ کیس سماعت کے لیے کیسے مقرر ہوتے ہیں. بہرحال کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں عمر ایوب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد رضا اور زرتاج گل سمیت 9 اراکین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ نااہل قرار دے دیے گئے ہیں، جن میں 4 MNAs، 1 سینیٹر اور 3 پنجاب کے MPAs ہیں، اور اب تک 1 درجن سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نااہل ہو چکے ہیں. لگتا ہے کہ اسپیکر اور الیکشن کمیشن نااہلیوں کا کوئی میچ کھیل رہے ہیں، جس میں سلیم اللہ اور کلیم اللہ ایک دوسرے کو پاس دیتے دیتے گول کر دیتے ہیں. اب شیخ وقاص اکرم بھی اس پاسنگ کی زد میں آ گئے ہیں. تو اسپیکر ایاز صادق نے بغیر چھٹی کی درخواست دیے غیر حاضری پر شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کا اشارہ دیا ہے. اسپیکر کے مطابق شیخ وقاص اکرم 40 دن سے بغیر چھٹی لیے غیر حاضر ہیں. اب ظاہر ہے کہ اسپیکر کو آئین نے اختیار دیا ہے کہ وہ غیر حاضری کو نوٹس ملا کر نشست کو خالی قرار دے سکتا ہے. بھلا ویسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اختیار کی زد میں کوئی پاکستان تحریک انصاف والا آ جائے اور اسپیکر وہ صرف نظر کرے؟ تو پھر ایسا ہی ہوا ہے. نون لیگ کی MNA ہیں نوشین افتخار، انہوں نے فوراً شیخ وقاص اکرم کی رکنیت کے خاتمے کی تحریک بھی پیش کر دی، جس کے بعد رکنیت کے خاتمے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے اسپیکر کو یہ بتایا کہ جناب آپ کے دفتر میں شیخ وقاص اکرم چھٹی کی درخواست بھیجتے رہے ہیں، لیکن اسپیکر کو تو یہاں دن دہاڑے اسمبلی پر حملہ آور نقاب پوش نظر نہیں آتے، تو یہ چھٹی کی درخواست کہاں نظر آتی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو میاں محمد نواز شریف کی 1 سال میں کوئی 2-3 حاضریاں ہی ہوں گی، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی چھٹی کی درخواست خود اسپیکر اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوں. بہرحال یہ ایک سنگین صورتحال ہے. ایک ایک کر کے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی سیاست سے آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چپ کر کے ایسے ہی یہ سب ہونے دینا ہے، یا ایک ہی بار انہوں نے استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر آنا ہے. اور یہ فیصلہ PTI کو بہت جلد کرنا ہوگا، چونکہ 42 اراکین کی نااہلی کا جو منصوبہ ہے وہ میڈیا میں آ چکا ہے. ویسے بھی جن نشستوں پر اراکین نااہل ہوئے ہیں وہاں ویسے بھی عمران خان نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی ہدایت کی ہے. اگر ضمنی الیکشن نہیں لڑنا تو پھر جو پہلے سے اسمبلیوں میں موجود ہیں ان کا کیا فائدہ؟ ایک ہی بار اس نظام سے باہر آئیں. ویسے بھی جو کچھ اس نظام نے اب تک کیا ہے یا آگے کرنا ہے، اس کے سامنے نہ تو کوئی پارلیمانی اسٹرینتھ اور نہ ہی عدلیہ بند باندھ سکتی ہے. تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ایسے نظام کا حصہ بن کر لیجیٹمیسی دینے کے بجائے باہر نکل کر آواز بلند کریں، ورنہ حکومتی حلقوں کی جانب سے جس لانگ ٹرم اقتدار کی پلاننگ کی جا رہی ہے نا، اس کو قانونی جواز ملتا رہے گا. جب بھی کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے یا قانون پاس ہوتا ہے تو حکومت پھر یہ راگ الاپتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے. اس حوالے سے اب جو وزیر قانون ہیں انہوں نے ایک اور دانہ ڈالا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں مل کر 26ویں ترمیم میں رہ جانے والی کمی کوتاہیوں کو دور کریں. اب پتہ نہیں ہے کہ ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی اس 26ویں آئینی ترمیم میں جو دور کرنی ہے انہوں نے، ورنہ 26ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ عملی طور پہ حکومت کے کنٹرول میں آ گئی ہے. دراصل وزیر قانون کی اس پیشکش کے پیچھے 27ویں ترمیم لانے کا منصوبہ ہے، اور اس ضمن میں قانونی ماہرین سے اس وقت رابطے کیے جا رہے ہیں، ڈرافٹ بن رہے ہیں، اور ایسا ہی ایک ڈرافٹ اس وقت خبروں میں آ چکا ہے جس کے مطابق NFC ایوارڈ کو ریویو کرنے کا منصوبہ ہے. وفاقی حکومت کو اعتراض ہے کہ صوبوں کو وسائل کا زیادہ حصہ چلا جاتا ہے، اس لیے وسائل کی تقسیم کے فارمولے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے. اسی طرح نگران حکومتوں کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ الیکشن کے دوران آؤٹ گوئنگ حکومت ہی قائم رہے گی. یہ جس طرح انڈیا میں نہیں ہوتا، ویسے اس سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑنا، کیونکہ جو لوگ الیکشن میں کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے اب حکومت نگران ہو یا منتخب ہو ایک برابر ہی ہے نا. تو اس لحاظ سے اگر نگران حکومتوں کا خرچہ بچانا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ اسمبلی کی مدت 6 سال کرنے کی افواہیں بھی زور پکڑ رہی ہیں. اب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ چونکہ پاکستان کی تاریخ میں 2-3 ادوار کے علاوہ اسمبلیاں 5 سال بھی پورے نہیں کر سکی ہیں. چلیں اگر ہائبرڈ اسمبلی 6 سال کر سکتی ہے پورے تو کر کے دیکھ لے پھر، ویسے لگتا تو نہیں ہے. اچھا، اس میں
سب سے اہم جو نجم سیٹھی کی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آئینی تحفظ دیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے مخصوص نکات تو سامنے نہیں آئے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے کردار کا تعین ہو سکتا ہے۔ پھر آرمڈ فورسز کا سپریم کمانڈر کون ہوگا، اس کا تعین بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ موجودہ آئین میں صدر مملکت سپریم کمانڈر ہیں۔ اب اگر فیلڈ مارشل کا عہدہ آئینی حیثیت اختیار کرتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری بھی انہیں تفویض کی جائے۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم میں دی گئی صوبائی خود مختاری کو ریویو کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ الگ سے آئینی عدالت کا قیام بھی زیر غور ہے، جو 26ویں ترمیم کے اوریجنل ڈرافٹ میں موجود تھی، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ مجبوری ہے اور ضروری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات کی گئی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کو اپنی ریڈ لائن قرار دے چکی ہے، تو کیا یہ ریڈ لائن بھی مجبوری اور ضروری کی نظر ہو سکتی ہے؟ ویسے یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی احسن اقبال نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے اتنا ہی کہا تھا کہ روح کے مطابق 18ویں ترمیم پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے فوراً اپنے کان کھڑے کر لیے تھے، تو کیا اب وہ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے تو صدارت سے ہاتھ دھوئیں گے، چونکہ صدارت کے عہدے کے امیدوار اب بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ خیر کرے کہ خواجہ آصف کو پھر سے وطن عزیز کی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ اب سوشل میڈیا ایکس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں لے چکی ہے اور شہریت لینے کی کوششیں کر رہی ہے۔ بزدار کے قریب ایک بیوروکریٹ 4 ارب بیٹی کی شادیوں پر سلامی لے چکا ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خواجہ آصف آپ کو بیوروکریسی کی لوٹ مار پر اعتراض ہے یا یہ بچا کچا کھانے پر؟ ویسے خواجہ صاحب سلامیوں والی بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو جناب گزشتہ 3 سال سے آپ حکومت میں ہیں نا، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر ذرا آپ ہی بتائیے کہ آپ نے اس پہ کیا ایکشن لیا ہے۔ بہرحال وہ مزید یہ فرماتے ہیں کہ نہ پلاٹ اور نہ شہریت، چونکہ ہم نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے اصل تکلیف۔ لگتا یہ ہے کہ خواجہ آصف کو امارات کے اقامے ترسا رہے ہیں۔ خیر، رہ گئی بات بیرون ملک بیوروکریسی کی، جائیدادوں کی، تو جناب کبھی بھی یہ جرت بیوروکریسی نہ کرتی اگر ان کے سیاسی حکمران لندن، پیرس اور امریکہ میں اپنے محلات نہ بناتے۔ اگر اب آپ کو پاک سرزمین کا اتنا ہی درد جاگ اٹھا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ آئین کو تو تسلیم کریں۔ اور خواجہ صاحب، آپ یہ پوسٹ اسی دن کر رہے تھے جب 80 سالہ ریحانہ ڈار کو اپنا بنیادی حق ایکسرسائز کرنے پر بری طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ اگر ملک کی اتنی ہی فکر ہے نا، تو جن پولیس والوں نے ریحانہ ڈار کو گرفتار کیا، کیا خیال ہے ذرا اسی دستے کو اربوں روپے کی سلامی لینے والے بیوروکریٹ کے گھر بھی بھیج دیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب دوسری طرف اہم خبر یہ ہے کہ آرمی چیف اسی ہفتے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ واشنگٹن، نیو یارک اور فلوریڈا جائیں گے۔ اس دورے کا ایجنڈا جو ہے وہ تو خیر ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، لیکن صدر ٹرمپ سے لنچ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے انڈیا پر مزید ٹیرف لگانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے امریکی صدر نے یہ CNBC کو انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت ایک اچھا تجارتی پارٹنر نہیں رہا، چونکہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے، اس لیے ہم نے 25% ٹیرف لگانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں اگلے 24 گھنٹوں میں اس پہ بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بھارت روسی تیل خرید رہا ہے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں بھی ٹیرف بڑھانے کی دھمکی دی تھی۔ دراصل صدر ٹرمپ یورپ کو امریکہ کا تیل بیچنا چاہتے ہیں، لیکن یورپ انڈیا سے تیل خریدتا ہے جو انہیں نسبتاً سستا پڑتا ہے، جبکہ انڈیا روس پر عائد پابندیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سستا کروڈ آئل خریدتا ہے اور اپنے ملک میں ریفائن کر کے یورپ کو پھر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو اب اس سائیکل کو صدر ٹرمپ توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کو انڈیا پر یہ غصہ بھی ہے کہ وہ جنگ بندی میں ان کے کردار کا اعتراف ہی نہیں کر رہا۔ اب تک کوئی 30 بار صدر ٹرمپ کی بات ریپیٹ کر چکے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ انڈیا ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے۔ انڈین وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ جن ممالک نے انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ خود بھی روس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ مزید ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے
تو وہ اب بھی روس سے اپنی جوہری صنعت، الیکٹرانک گاڑیوں اور زراعت کے لیے مختلف مصنوعات خریدتا ہے۔ تو اس بنیاد پر انڈیا نے امریکی دھمکیوں کو غیر منصفانہ اور غیر معقول قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انڈیا اپنے مفادات کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ تو یہ انڈیا کا موقف ہے۔ اب آپ اگر پاکستان کی بات کریں تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی امریکہ سے تیل منگوائے گا، لیکن جناب سوال یہ ہے کہ گلف ممالک کی نسبت پاکستان امریکہ کا مہنگا تیل کیوں خریدے گا؟ اب ایسا تو کسی مجبوری کے تحت ہی ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ آپ سوچئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔